बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? रमज़ान ठीक गुज़रा है माशाल्लाह? अल्लाह का करम। सर आपको सबसे पहले रमज़ान की मुबारक। रमज़ान में आप मेरे साथ पहली वीडियो कर रहे हैं। हम सबको, जहाँ-जहाँ पे दुनिया में रोज़े रखे जा रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे, अल्लाह सबके लिए मुबारक करे। जो नहीं रख पा रहे, अल्लाह उनको तौफ़ीक अता फ़रमाए, सेहतें ठीक रखे अल्लाह ताला सबकी। सर बाबरकतों का, रहमतों का महीना है, थोड़ा-सा पहला अशरा चल रहा है, थोड़ा-सा बता दें लोगों के लिए, अगर कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि अ, जिसने रमज़ान के रोज़े पाए और वो गुनाहों से तौबा ना कर सका या अपने गुनाहों पे कायम रहा, उससे ज़्यादा बदनसीब जो है वो कोई नहीं होता। तो कोशिश ये करें, हम सब इंसान जो हैं खता के पुतले हैं। अल्लाह ताला से जो माफ़ी है वो माँगनी है। और यहाँ पे मैं ना एक चीज़ आपको बता दूँ कि जिन लोगों के साथ अल्लाह के नबी ने कुरान पाक में, अहादीस में ला ताल्लुकी का इज़हार किया है, वो लोग हैं कि जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की जो मखलूक है, उसके लिए अच्छे नहीं हैं। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर अल्लाह के नबी ने उनसे ला ताल्लुकी का इज़हार किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बेशक हैं, मगर आप ये देख लें कि आपने भी उन लोगों से नाराज़गी का इज़हार किया है जो अल्लाह की मखलूक के साथ सुलूक सही नहीं रखते। तो अल्लाह की मखलूक को तंग करना, दिल आज़ारी करना, ये हमें नहीं करनी चाहिए, हर लेवल के ऊपर। सर बेशक हकूकुल्लाह से पहले हकूकुल इबाद हैं, लोगों के हकूक हैं हम पे जो हमें पूरे करने चाहिए। सर थोड़ी-सी बात कर लें, अगर IMF के साथ हुकूमत की डील चल रही है, उधर से रमज़ान है, महँगाई कोई कम होती हुई नज़र आ रही है, ईद अच्छी होगी। अ, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें जी, पॉलिटिकल जो कैलकुलेशन रीडिंग है, ज़ायचे के हिसाब से उसमें महँगाई कम होती हुई नज़र नहीं आएगी, बल्कि डे बाय डे ये महँगाई बढ़ती जाएगी और ईद जो है वो एक तकलीफ़देह फेस्टिवल से ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा क्या और बुरी बात हो सकती है? महँगाई बढ़ेगी, लोग जो हैं वो ईद भी सही तरीके से नहीं कर पाएँगे क्योंकि प्लैनेट्स इस तरह के लगे हुए हैं। सर अगर बात करें कैदी नंबर 804 इमरान खान और उनके मद्दे मुकाबल सियासतदान आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, किस तरह देखते हैं इन तीनों के जायचे को, अगर कंपैरिजन करें हम आज कि कौन क्या है, कौन सा जायचा ज्यादा ताकतवर है? जरदारी साहब तो सदर भी बन गए हैं, मियाँ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, इमरान खान साहब 1 दफा प्राइम मिनिस्टर बने और बड़े काम किए। इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल बनाया, जो उनकी जिद आई उन्होंने पूरी की। किस तरह देखते हैं आप? ज़रदारी साहब को डिस्कस करते हैं पहले, क्योंकि एक सुपरलेटिव ज़ायचा है ना, वो आसिफ अली ज़रदारी का ज़ायचा है। यानी मफ़ाहमत का बादशाह, सियासत का किंग और ये जो सारी बातें हैं, ये बात ठीक है। जहाँ पे कहते हैं ना ये सारे स्टूडेंट हैं, पॉलिटिशियंस, ज़रदारी साहब वहाँ के चेयरमैन हैं, ठीक है? तो ये है कि ज़रदारी साहब का ज़ायचा जो है वो मज़बूत है माशाल्लाह। उन्होंने जो सोचा अल्लाह ने उनको दे दिया, उन्होंने फिर सोचा सदर बनने का, बन गए। हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की पाकिस्तान के अंदर। तो ये है कि ज़रदारी साहब का अगर हम देखते हैं ना ओवरऑल कंडक्ट ज़ायचे का, वो तो ठीक है, मगर जो सेहत वाले मामलात हैं, मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ जो हैं वो की हैं और उसके अंदर मैंने यही अर्ज़ करने की कोशिश की है कि ज़रदारी साहब अपनी सेहत का ख़्याल रखें। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला से ज़ाहिर है वो भी इंसान है। अल्लाह ताला ने अगर उनको मुल्क का हुक्मरान बनाया है, असल मालिकुल मुल्क तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना। तो ये है कि उससे हर एक को इस्तिग़फ़ार जो है वो करने की ज़रूरत है। और हुक्मरान तबका हमारा जो है, ख़ास तौर पे उनको जो है वो इस चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत है कि अपनी अवाम के लिए अल्लाह ताला से ज़्यादा बेहतरी की दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें और अवाम के लिए बेहतरी का काम करें। ज़रदारी साहब जो है ना, हेल्थ की तरफ से सिर्फ़ इश्यूज़ उनको आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल पॉलिटिकल जो ज़ायचा है, वो तो बड़ा तैयार ज़बरदस्त किस्म का ज़ायचा है। 2 ज़ायचे हैं, जिनको हमेशा देखते हुए मैंने एक्स्ट्रा जो है ना मुझे रीडिंग करनी पड़ती है
ایک عمران خان کا ذائچہ اور ایک زرداری صاحب کا ذائچہ. اور بہت ساری چیزوں میں ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ زرداری صاحب کے ذائچے کی جو ریڈنگ ہے وہ میں دے رہا ہوں آپ کو. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں اگر اپنی طرف سے بات کروں گا تو تنقید کرنے والے میرے جو ہم اثر اسٹرالوجرز یا میرے کام سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے شعبے سے اپنے کام سے بددیانتی کی. میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی زرداری صاحب کی طرف سے ڈائلاگ کی شکل میں فیورز کی شکل میں عمران خان صاحب کو ملتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ پالیٹکس کر رہے ہیں وہ کسی کے کوئی دیکھیں پالیٹیشین جو ہوتا ہے وہ رتھ لیس ہوتا ہے. پالیٹکس دنیا میں رتھ لیس ہوتی ہے. پاکستان کی پالیٹکس تو سب سے زیادہ ہی رتھ لیس ہے. یہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا اب میاں نواز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں. ان کے آنے سے پہلے اکتوبر میں یہ تشریف لائے تھے. ان کے آنے سے 1 مہینہ پہلے میری ویڈیو آن ریکارڈ موجود ہے. میں نے کہا تھا کہ جی یہ اول تو آتے ہوئے نظر نہیں آتے اور اگر یہ آئیں گے تو مشکلات کا شکار رہتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی کچن کیبنٹ جو ہے وہ ان کو دھوکہ دے گی. ٹھیک ہے, اب کس نے کس کو کیا دھوکہ دیا ساری دنیا کو پتا ہے. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا شہباز شریف صاحب کا ذائچہ ہے. یہ بھی چیزیں بارہا کہی ہوئی آن ریکارڈ موجود ہیں جو میں نے کہی ہیں. میں نے نہیں کہی اور لوگوں نے بھی کہی ہیں مگر میری تو ظاہر ہے اپنی ریٹنگ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے کہلوانا تھا جو سمجھ دینی تھی وہ میں نے کہا. اب نواز شریف صاحب کا ذائچہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ آئندہ حکومت میں آتے ہوئے نظر آئیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دوسرا صحت کے ایشوز ان کو بھی ہیں. دیکھیں جوان ہو بوڑھا ہو اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دینی ہے تو پھر 100 سال کے بوڑھے کو بھی دے دینی ہے اور اگر صحت نہیں آنی تو پھر وہ 20 سال کے نوجوان کو بھی نہیں آنی. تو یہ صحت والے معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں. ہماری ٹاپ راس جتنی بھی ہے لیڈرز کی اس میں کچھ ینگ لوگ بھی ہیں اس میں کچھ اولڈ ایج بھی ہیں ان کو مسئلے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا جو ہے نا اب پولیٹیکل پریکٹیکل جو کریئر ہے وہ نہیں ہے. ہاں اب اکھاڑے سے باہر جو لوگ بیٹھ کے انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں نا سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ رول جو ہے وہ رہتا ہوا نظر آئے گا اور وہ رول بھی بہت حد تک ریسٹرکٹ کیا جا چکا ہے کیا جائے گا بھی. تو الٹیمیٹلی میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کو 1 سے 1.5 مہینے کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی عطا فرمائے کچھ شاید صحت کے معاملات ہوں یا کچھ وہ پاکستان سے باہر ٹریول کرتے ہوئے آپ کو اب نظر آنے والے ہیں. اب آپ نے سوال کیا عمران خان صاحب کے ذائچے کا. تو عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ اس وقت جو کرنٹ ہمارے سیاستدان ہیں ان میں بہتر ذائچہ ہے. یعنی ایک بہت اچھا ذائچہ ہے اور ان کے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہا ہے جو انہوں نے ابھی سٹوری سنائی کہ جی مجھے فرش پہ سلایا گیا اور یہ ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لائف کو تھریٹ بھی موجود ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے. تھریٹ موجود تو رہے گا مگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ان کے لیے خدا نخواستہ مہلک ثابت ہو. ٹھیک ہے, خان صاحب جو ہیں آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں شہزاد صاحب کہ 20 مارچ کے بعد سے اور زیادہ فیورز لیتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ لوگوں کو بات سمجھنی ضروری ہے کہ کئی دفعہ جو ہم پہ سختی ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بچہ اسکول میں جب جاتا ہے نہیں پڑھتا بچہ کوئی شرارت کرتا ہے تو ماں یا باپ اس کو ڈانٹتے ہیں یا سزا دے دیتے ہیں. اب وہی بچہ آگے کل کو جب بڑا ہوتا ہے اچھا پڑھتا ہے اچھا اپنا نام بناتا ہے تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ ہاں میرے ماں باپ نے میرے اوپر جو اس وقت سختی کی وہ میرے لیے چھپی ہوئی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کو استعداد دی انہوں نے مجھے کچھ آج بنا دیا. اسی طرح پبلک جو ہے ہمارے آڈینس جو ہے وہ بے صبرے ہو کے کہتے ہیں جی ان کے ساتھ تو برے پہ برا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اصل میں جو برائی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ ان کی اچھائی میں کنورٹ ہو رہی ہے. اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں ان کو اگست میں پکڑ لیا جیل میں ڈال دیا وہ بندہ آرام سے وہاں پہ بیٹھا رہا. ٹھیک ہے, جب اس کو نکالا تھا تو اس وقت سوچا تھا کہ یہ بندہ غیر مقبول ترین انسان ہے. نکالا وہ بندہ خود گھر میں بیٹھ گیا جا کے ٹی وی پہ دیکھتا ہے وہ اور اس کی بیگم کے یار دنیا نکل آئی اس کے لیے. بلیسنگ ان ڈسگائز چھپی ہوئی جو تھی نا وہ اچھائی. اسی طرح جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈالا وہ بندہ بیٹھ گیا آرام سے. کیمپین اس کی پوری دنیا میں لوگوں نے چلائی ہے.
ایون جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان سے یہ حماقتیں سردرد ہوتی رہی ہیں آئی مسٹ سے کہ ایسے ایسے کام کرتے رہے عمران خان کو گندا کرنے کے لیے، ان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے، وہ کام انفیکٹ عمران خان کے فائدے میں جاتے رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کا ذائچہ، عمران خان صاحب کا ذائچہ انتہائی مضبوط ذائچہ ہے. جو چیز آپ ان کے اگینسٹ کرتے ہیں، عمران خان کے ذائچے میں جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ ریزسٹ کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. اور وہ عمران خان ڈیفینسو ہے. عمران خان نے اوفینس لانچ نہیں کیا، ٹھیک ہے. عمران ڈیفینسو رہتے ہوئے صرف اتنا کام اس کے پلانٹس اللہ تعالیٰ اس طرح کے کروا رہا ہے معاملات کہ وہ جو اس کے بعد خلاف جاتی ہے وہ اس کے حق میں چلی جاتی ہے. آگے بھی 20 مارچ کے بعد یہ دیکھیے گا عمران خان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور رحمتیں ہوتی جائیں گی، کیونکہ عمران خان کا جو 9th ہاؤس ہے ذائچے میں 9واں گھر کسی طرح سے بھی پڑھیں تو وہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا گھر. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا 25 مارچ کو جو سورج گرہن لگ رہا ہے اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا، عمران خان کے مخالفین کو نقصان ہوگا، جس میں حکومتی لوگ بھی ہیں. حکومت سے غلطیاں ہوں گی. 20-21 اپریل کو پاکستان کا ذائچہ پڑھیں گے تو سیٹرن اور مارس آپس میں ایک دوسرے کو دشمنی کی نظر سے دیکھیں گے. سیٹرن جو ہے ہم اس کو عدل و انصاف سے بھی پڑھتے ہیں، ہم جوپیٹر کو بھی پڑھتے ہیں جب تو عدل و انصاف پڑھا جاتا ہے، مگر سیٹرن کو ہم عوام سے بہت زیادہ حد تک ریلیٹ کرتے ہیں، زمین سے، زمین کے نیچے جو چیزیں ہیں ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور مارس جو ہے وہ طاقت سے ریلیٹڈ جو بھی ادارے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، حکومتی لوگ ہیں یا کوئی بزنس ٹائکونز ہیں، خاص طور پہ حکومتی ادارے. اب ہوگا کیا، ذائچے کے حساب سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ حکومتی سائڈ سے ڈھیر پہلے بھی غلطیاں ہوئی. اب ان دنوں میں 20 مارچ کے بعد 25 مارچ کو 24-25 مارچ کو لگ رہا ہے گرہن، تو گرہن سے پہلے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. پوسٹ افیکٹ جب گرہن کے آئیں گے تو بھی غلطیاں کرے گی گورنمنٹ اس طرح کی کہ عوام جو ہے وہ مشتعل ہوگی، اور عوام زحل وہ مشتعل ہو کے اپنے ایسے ری ایکشنز دے گی کہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کو بیک سٹیپ پہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں بڑے واضح الفاظ میں ذائچے کی زبان میں بات کر رہا ہوں. اور پھر 20-21 اپریل کو جب زحل اور مریخ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دشمنی کی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس وقت حکومت کے لیے اور زیادہ پرابلم آئے گی. دیکھیں حکومتی حلقوں میں جن جن حکومتوں نے حلف اٹھایا ان کی کچن کیبنٹس ان کے لیے پرابلم کریں گی، چاہے اس میں علی امین گنڈا پور ہیں، پنجاب کی گورنمنٹ ہے، وفاق کی گورنمنٹ، سارے کے سارے اپنے ہی کچن کیبنٹ اپنے قریبی لوگوں سے جو ہے وہ مطلب کوئی نہ کوئی ایسا کام وہ ان کے قریبی لوگ ان سے کروائیں گے کہ ان کا کردار عوام کی نظر میں اور زیادہ جو ہے وہ ملائن ہوتا ہوا نظر آئے گا. ان کو احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ شہزاد صاحب، شاید مہینہ پہلے جب ہم نے بلاگ کیا تھا تو میں نے اس میں کہا تھا آپ کے اس کے اوپر چینل پہ بھی وہ آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ دہی والے پلانٹس ہیں. کوئی 1 سے 1.5 مہینے میں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بڑا دھوکہ ہوگا، یہ مہینہ 1.5 پہلے کی بات ہے. اب آپ دیکھ لیجئے مختلف جو لوگ ہیں ان کے حوالوں سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور انہی لوگوں کے اندر سے عمران خان کی بھی جو کچن کیبنٹ بنی ہوئی ہے نا اس ٹائم پہ سو کالڈ، اسی کے اندر سے جو ہے نا وہ دھوکہ دہی جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی. آپ نے وہ جو وحدت المسلمین کی بات کی ہے وہ بھی جو یا سنی اتحاد کی جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی جو عمران خان کی کچن کیبنٹ ہے اس کے لوگ اس چیز کو خرابی کی طرف لے کے جانا شروع ہو چکے ہوئے، اب سے نہیں، وہ 3 ہفتے پہلے سے وہ پلانٹس اس طرح کے لگے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی یہ چیز اسی طرف جائے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو انٹیکٹ ان کا معاملہ رہے گا، یعنی ہیڈ ٹو ہیڈ، چیئرمین ٹو چیئرمین تو ٹھیک رہے گی چیز، مگر جو اندر سے نیچے لیول کے اوپر لوگ ہیں وہ چیزیں خراب کر رہے ہیں. یہ 1.5 مہینہ پہلے آپ کے علاوہ اور بھائیوں کے ساتھ جو ویڈیوز کی، عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو چیز نظر آئے گی ٹائم اس طرح کا ہے، 1 مہینہ تقریباً اور اس طرح کا ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہوگی وہ اصل میں ویسے نہیں ہوگی، اور جو چیز نظر آ رہی ہوگی وہ ویسی نہیں، اور جو اصل ہے وہ دکھائی نہیں جائے گی. عوام کے ساتھ بھی دھوکہ دہی والا جو معاملہ ہے دنیا کے اندر یہ لگے گا کہ ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ اوور آل سچویشن ہے.
سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایک ہم اگلے ہفتے آپ سے ویڈیو ضرور کریں گے جس میں ذوالفقار علی بھٹو, عمران خان اور مجیب الرحمان شامی جو بنگلہ دیش والے تھے ان کا ذائچہ ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ تینوں نے جیل کاٹی ہے. تو ہم وہ مجیب الرحمان شامی نہیں تھے, صرف مجیب جی جی الرحمان, شیخ مجیب الرحمان تھے. شیخ شامی مجیب صاحب الرحمان, بڑا معاملہ. جی جی سر شیخ مجیب الرحمان, شیخ مجیب الرحمان, تینوں کو ڈسکس کریں گے کیونکہ تینوں نے جیل کاٹی ہے. نیکسٹ ویک ہم آپ سے اس پہ ضرور ویڈیو کریں گے اور پوچھیں گے کیا ذائچہ ہے تینوں کا. تو سر اینڈ پہ رمضان ہے, کوئی وظیفہ, کوئی لوگوں کو میسج دینا چاہیں, کوئی صدقات کے بارے میں بتانا چاہیں ضرور بتائیے گا. یہ جو 25 مارچ کو گرہن آ رہا ہے نا, اس کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ تمام بروج والے جو افراد ہیں ان کے لیے ایک تو نماز آیات جو ہے, جب گرہن لگے گا تو نماز آیات, آل دو یہ گرہن پاکستان میں نظر آئے گا نہیں, مگر اس کے اثرات پاکستان پہ ہوں گے. امریکہ والی سائڈ کے اوپر, کینیڈا والی سائڈ کے اوپر یہ گرہن نظر آئے گا, اور شدید ترین جو ہے نا نیگیٹو اثرات ان کی اکانومی پہ, بہت سارے افراد پہ, حکمرانوں پہ یہ آتے ہوئے نظر آئیں گے. کامن مین جو ہے اس سائڈ پہ رہتا ہوا وہ بھی آپ کو افیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو نماز آیات اور صدقات میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوتا ہوں کہ اب جو دور ہے وہ اناج کی قلت کا شروع ہونے والا ہے, تو جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں معاملات دیے ہیں تقسیم کرنے کے, وہ اناج تقسیم کریں. اور اس کے علاوہ جو سورہ توبہ ہے اس کی تلاوت, استغفار کی کثرت, 5واں کلمہ جو ہے اس کی کثرت, یہ کرتے رہیں. تو جو آفات اور جو مصیبتیں, جو پریشانیاں آنے والے چند دنوں میں شروع ہونے والا ہے معاملہ, وہ چیز اللہ تعالیٰ کی کلام سے آپ کو محفوظ رکھے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.